क्या किसी को सिर्फ देखकर मतलब उनके कपड़ों या गाड़ी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने अमीर हैं? एक मशहूर कहावत है, पैसा बोलता है लेकिन दौलत सरगोशी करती है, और आज हम इन्हीं सरगोशियों को सुनने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प मौजू है, क्योंकि हमारे माशरे में तो दौलत का तस्वुर अक्सर दिखावे से ही जुड़ा होता है। महंगी गाड़ियाँ, डिज़ाइनर कपड़े, सोशल मीडिया पर छुट्टियों की तस्वीरें, लेकिन हकीकी दौलत शायद उसके बिल्कुल बरक्स हो। बिल्कुल। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है खामोश करोड़पति। ये वो लोग हैं जो शायद आपके पड़ोसी हों, आपके साथ दफ्तर में काम करते हों, लेकिन आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो माली तौर पर कितने आज़ाद हैं। और इस जायजे के लिए हमारे पास 3 बहुत अच्छे ज़राए हैं। एक तो जॉर्ज कमील का यूट्यूब वीडियो है जो इन करोड़पतियों की 10 खामोश निशानियों की फहरिस्त देता है, और 2 वीडियोस हैं जो रॉनी रोलन की किताब द क्वाइट मिलियनियर का खुलासा पेश करती हैं। ये किताब इस तर्ज ज़िंदगी के पीछे की गहरी हिकमत और उसूलों पर रोशनी डालती है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम उनकी आदतें गिनें, बल्कि ये समझें कि वो ऐसा सोचते क्यों हैं, उनकी नफ्सियात क्या है। चलें उनकी दुनिया में झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि हकीकी दौलत बनाने और उसे बरकरार रखने का असल मतलब क्या है। पहली निशानी आजकल की दुनिया में बहुत अजीब लगती है। ये लोग सोशल मीडिया पर तकरीबन ना होने के बराबर हैं। कोई महंगी घड़ियां नहीं, कोई फर्स्ट क्लास की टिकटें नहीं। ये सिर्फ प्राइवेसी नहीं, ये एक पूरी जहनियत की अक्कासी करता है ना? बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि इनकी जो खुदी है, यानी सेल्फ वर्थ, वो बैरूनी वैलिडेशन पर मुनहसर नहीं है। जब आपको दूसरों को मुतासिर करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, तो आप अपनी तवनाई और पैसा उन चीज़ों पर लगाती हैं जो वाकई अहमियत रखती हैं। जॉर्ज कमील इसे डिजिटल भूत होना कहते हैं। जी, लेकिन रॉनी रोलैंड इसके पीछे की नफ्सियात बताती हैं। ये दिखावे से आज़ादी है, और यही आज़ादी दौलत की पहली बुनियाद है। मतलब वो इस दौड़ में शामिल ही नहीं है कि किसकी गाड़ी ज़्यादा महंगी है या किसकी छुट्टियां ज़्यादा शानदार थी। जैसा कि एक जरिए में कहा गया, वो कोई प्रोटीन बार बेचने के लिए पोस्ट नहीं कर रहे हैं, वो असल में काम करने में मसरूफ हैं। और ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है। रोलैंड के मुताबिक माली मामलात को खुफिया रखने के बहुत अमली फ़ायदे भी हैं। इससे आप नापसंदीदा तवज्जो से बचती हैं। जब लोगों को आपकी दौलत का इल्म होता है तो गैर हकीकी तवक्कुआत पैदा होती हैं। दोस्त और ख़ानदान वाले कर्ज मांग सकते हैं या अजीब-ओ-गरीब कारोबारी मंसूबे लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल। राजदारी आपको इन तमाम झमेलों से बचाती है। और सिक्योरिटी के खतरात भी तो एक हकीकत है। अपनी दौलत की नुमाइश करना एक तरह से चोरों और फ्रॉड करने वालों को दावत देने के मुतरादिफ है। तो ये सिर्फ विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी नहीं, ये एक हिफाजती हिकमत अमली भी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये असूल एक वसी तर फ़लसफ़े का हिस्सा है। अपनी ज़िंदगी अपनी शराइत पर जियो, दूसरों की तवक्कुआत पर नहीं। जब आप अपनी माली सूरत हाल को निजी रखती हैं तो आप ऐसे फैसले करने से बच जाती हैं जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हों। आप वो गाड़ी खरीदती हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, ना कि वो जो पड़ोसियों को मुतासिर करे। ये आपको ज़हनी और माली दोनों तरह से आज़ाद रखता है। निजी ज़िंदगी रखने का ये उसूल सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है, बल्कि ये उनके मालूमात हासिल करने के तरीके पर भी लागू होता है। अगर वो हर किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देते तो वो हर किस्म की मालूमात को अपने दिमाग में भी नहीं आने देते। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। ज़राए बताते हैं कि ये लोग रवायती मालियाती मीडिया से दूर रहते हैं। वो टीवी पर चलने वाली उन सनसनीखेज सुर्खियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते जो खौफ और लालच को हवा देती है, जैसे मार्केटिंग गिरने वाली हैं या इस एक स्टॉक में सरमाया करके रातों रात अमीर बन जाएं। बिल्कुल वही। एक मिनट, अगर वो मालियाती मीडिया से बिल्कुल दूर रहते हैं तो क्या वो बड़े माशी बहरानों से बेखबर नहीं रह जाते? ये तो खतरनाक भी हो सकता है। ये एक बहुत अहम सवाल है। वो बेखबर नहीं रहते, वो सिर्फ रोज़ाना के शोर से बचती हैं। उनका इन्हिसार सनसनी खबरों पर नहीं, बल्कि अपने काबिल एतमाद मशीरों के तज्ज़िये और लॉन्ग टर्म डेटा पर होता है। वो मार्केट क्रैश की हेडलाइन पर रद्द-ए-अमल नहीं देती, बल्कि वो उसके लिए सालों पहले से मंसूबा बंदी कर चुकी होती हैं। वो समझती हैं कि दौलत की तामीर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। खौफ एक बहुत बुरा माली मशीर है। तो फिर वो मालूमात और मशवरा कहाँ से लेते हैं? अगर टीवी नहीं देखते तो किसकी सुनते हैं?
وہ عقلمند مشیروں سے یعنی وائز کاؤنسل سے رہنمائی لیتی ہیں۔ جارج کیمیل اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے، ثابت شدہ ٹریک ریکارڈ والے مالیاتی مشیر، دیانتدار وکلا اور ایسے کاروباری اساتذہ جنہوں نے خود کامیابی حاصل کی ہو۔ وہ ان لوگوں سے سیکھتے ہیں جو پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف مشورے پر آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کرتی؟ بالکل نہیں، یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ وہ خود مالی طور پر خواندہ ہوتی ہیں، فائنینشلی لٹریٹ، وہ ذاتی ذمہ داری لیتی ہیں۔ رولنڈ اس پر بہت زور دیتی ہیں کہ وہ کبھی بھی ایسی چیز میں سرمایہ کاری نہیں کرتی جسے وہ خود نہیں سمجھتی۔ وہ اپنے مشیروں کی تحقیق پر بھروسہ کرتی ہیں، لیکن حتمی فیصلہ ان کا اپنا ہوتا ہے جو تعلیم اور سمجھ پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ سوال پوچھتی ہیں، وہ چیلنج کرتی ہیں اور پھر فیصلہ کرتی ہیں۔ یہی چیز انہیں عام سرمایہ کار سے الگ کرتی ہے۔ اس واضح سوچ اور شور سے پاک ذہن کے ساتھ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ ایسی عادتیں اپناتی ہیں جو شاید بہت سے لوگوں کو بورنگ لگیں، لیکن یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ پہلی عادت، وہ بجٹ کے بغیر گھر سے نہیں نکلتے۔ اور یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ بجٹ صرف غریب لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ کروڑ پتی بجٹ اس لیے نہیں بناتے کہ ان کے پاس پیسے کم ہیں، بلکہ اس لیے بناتی ہیں تاکہ ان کا پیسہ صحیح سمت میں جائے۔ ان کے لیے بجٹ کا مطلب پابندی نہیں، بلکہ اپنے پیسے کے لیے ایک منصوبہ ہے۔ وہ اپنے ہر روپے کو ایک کام سونپتی ہیں، چاہے وہ سرمایہ کاری ہو، بچت ہو یا خرچ۔ بالکل۔ اور خرچ کرنے کی بات پر رونی رولنڈ کا ایک بنیادی اصول یہاں بالکل فٹ بیٹھتا ہے: خرچ کرنے سے پہلے کماؤ۔ یہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، لیکن آج کی ابھی خریدو بعد میں ادائیگی کرو والی دنیا میں یہ ایک انقلابی خیال ہے۔ یہ صبر اور نظم و ضبط کا اصول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ فوری تسکین یعنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے جال میں نہیں پھنستی۔ اگر وہ کوئی مہنگی چیز چاہتی ہیں تو وہ اس کے لیے پہلے بچت کرتی ہیں، قرض نہیں لیتی۔ قرض سے بچنا ان کے لیے سب سے بڑی ترجیح ہے۔ قرض سے بچنے کی بات پر ایک ذریعے میں بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے کہ وہ لیمبرگینی کے لیے قرض نہیں لیں گے۔ اگر انہیں خریدنی بھی ہو تو وہ نقد میں خریدیں گے۔ مطلب انسٹاگرام پر دکھانے کے لیے لی گئی لیمبرگینی کی قسطیں بھرنے والا شخص خاموش کروڑ پتی نہیں ہو سکتا۔ اور قرض سے بچنے کا مطلب صرف کریڈٹ کارڈ سے پرہیز کرنا نہیں ہے۔ رولنڈ کی کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ لوگ اچھے قرض اور برے قرض میں بھی بہت احتیاط سے فرق کرتے ہیں۔ وہ شاید کاروبار بڑھانے یا ایسی پراپرٹی خریدنے کے لیے ایک سوچا سمجھا قرض لیں گے جس کی قیمت بڑھنے کا امکان ہو، لیکن کبھی بھی گھٹتی ہوئی قیمت والی چیز جیسے مہنگی گاڑی یا جدید ترین فون کے لیے قرض نہیں لیں گے۔ کبھی نہیں۔ ان کے لیے قرض ایک اسٹریٹجک ٹول ہے، طرز زندگی کا حصہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ بچت کرتے ہیں اور قرض سے بچتے ہیں۔ ہاں، لیکن پھر اس بچائے ہوئے پیسے کا کیا کرتے ہیں؟ وہ اسے اپنے لیے کام پر لگاتی ہیں۔ رولنڈ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ یہ اہم نہیں کہ آپ کتنا کماتی ہیں، بلکہ یہ اہم ہے کہ آپ اس میں سے کتنا رکھتی اور اسے بڑھاتی ہیں۔ وہ اپنے پیسے کو ایسی جگہوں پر لگاتی ہیں جہاں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہے، جیسے سٹاکس، ریئل اسٹیٹ یا اپنا کاروبار۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو دولت وہ بنا رہی ہیں وہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی بڑھتی رہے۔ یہ ایک طویل مدتی سوچ ہے جو ہمیشہ فوری تسکین پر فوقیت رکھتی ہے۔ ان کی عادتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اصل جادو تو ان کی سوچ میں ہے۔ یہاں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرتی تصورات کو بالکل الٹ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کام کو تفریح سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہمارے منڈے بلوز والے کلچر کے بالکل الٹ ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ان کا خواب 35 سال کی عمر میں ریٹائر ہو کر ساحل سمندر پر بیٹھنا نہیں ہے۔ وہ جو کرتی ہیں اسے پسند کرتی ہیں۔ وہ اپنی مہارت اور جذبے کو لوگوں کی خدمت کرنے یا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور پیسہ اس کا ایک ضمنی نتیجہ ہوتا ہے۔ دولت ان کے لیے کام کو کرنا ہے سے کرنے کا موقع ملتا ہے میں بدل دیتی ہے۔ وہ مجبوری میں کام نہیں کرتی، وہ اپنی مرضی سے کرتی ہیں۔ یعنی ان کا مقصد جلدی سے ریٹائر ہونا نہیں بلکہ ایسا کام تلاش کرنا ہے جس سے وہ کبھی ریٹائر ہی نہ ہونا چاہیں۔ یہ پیسے کے بارے میں سوچ کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ اس گہرے فلسفے سے مطابقت رکھتا ہے کہ پیسہ بذات خود ایک مقصد نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے۔ رولنڈ کے مطابق
پیسے کی اصل طاقت اس میں ہے کہ وہ آپ کو کیا کرنے کی اجازت دیتا ہے، چاہے وہ دنیا کا سفر ہو، خاندان کی کفالت ہو یا اپنے شوق پورے کرنا ہو۔ پیسہ ایک اوزار ہے، مالک نہیں۔ وہ اس اوزار کو مہارت سے استعمال کرتی ہیں تاکہ ایک بامقصد زندگی گزار سکیں۔ اور ان کی ایک اور حیران کن سوچ ہے، وہ سادہ زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ذریعے میں قناعت پسندی یعنی کنٹینٹمنٹ کو تمام پاور مووز کا پاور موو کہا گیا ہے۔ وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے چیزیں نہیں خریدتے۔ رولینڈ اس خیال کو مزید گہرائی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ حقیقی دولت چیزوں کے مالک ہونے میں نہیں بلکہ ان کا تجربہ کرنے میں ہے۔ وہ خوبصورت چیزوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں لیکن ان سے جذباتی طور پر جڑی نہیں رہتی۔ وہ جانتی ہیں کہ مادی چیزیں عارضی ہوتی ہیں اور حقیقی خوشی تجربات، رشتوں اور ذاتی ترقی سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ $2000 کے ڈیزائنر جوتوں کے بجائے شاید $2000 ایک ایسی ورکشاپ پر خرچ کرنا پسند کریں گی جس سے وہ کوئی نئی مہارت سیکھ سکیں۔ اور آخری نشانی جو شاید ان کی پوری شخصیت کا نچوڑ ہے، وہ پاگلوں کی طرح فیاض ہوتے ہیں۔ ایک ذریعے میں مثال دی گئی ہے کہ وہ ایک معمولی سے ناشتے پر 35% ٹپ دے سکتے ہیں۔ یہ دکھاوا نہیں، یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اس فیاضی کے پیچھے بھی ایک گہرا فلسفہ ہے۔ اول، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پیسے کو اپنا خدا نہیں بناتی، وہ اس کی قدر کو سمجھتی ہیں، لیکن یہ بھی جانتی ہیں کہ زندگی کی سب سے قیمتی چیزیں جیسے محبت، کردار اور دوسروں کی خدمت پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ دوم، وہ سمجھتی ہیں کہ سخاوت ایک ضرب دینے والا عمل ہے۔ جب آپ دیتی ہیں تو آپ صرف دوسروں کی مدد نہیں کر رہی بلکہ آپ کائنات میں ایک مثبت توانائی بھیج رہی ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں آپ کے پاس واپس آتی ہے۔ تو وہ پیسے کو کنٹرول کرتے ہیں، پیسہ انہیں کنٹرول نہیں کرتا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ یہی اصل آزادی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ خاموش کروڑپتی بننا صرف بینک میں ایک خاص رقم جمع کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ایک مخصوص ذہنیت، نظم و ضبط اور اقدار کا مجموعہ ہے۔ یہ رازداری کو اہمیت دینے، شور سے بچ کر دانشمندانہ فیصلے کرنے اور اس بات کی گہری سمجھ رکھنے کے بارے میں ہے کہ پیسہ صرف ایک اوزار ہے، حتمی مقصد نہیں۔ بالکل، یہ مالی آزادی حاصل کرنے کے بارے میں ہے جو بہترین سیکیورٹی ہے۔ یہ اپنی شرائط پر زندگی گزارنے کے بارے میں ہے، نہ کہ معاشرے کی توقعات کے مطابق چلنے کے بارے میں۔ اور آخر میں یہ ایک ایسی میراث بنانے کے بارے میں ہے جو صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں اور معاشرے کے لیے بھی کام کرے۔ یہ ذاتی فائدے سے بہت آگے کی سوچ ہے۔ ان ذرائع نے دولت کی تعمیر کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، لیکن اس سوچ کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے سامعین کے لیے ایک آخری خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ جب یہ محنت سے بنائی ہوئی دولت اگلی نسل کو وراثت میں ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا خاموش کروڑپتی کے وہی اصول تب بھی لاگو ہوتے ہیں یا اس میراث کو سنبھالنے کے لیے ایک بالکل مختلف قسم کی حکمت، نظم و ضبط اور کردار کی ضرورت ہوتی ہے جسے کسی نے خود نہیں بنایا؟